अस्सलाम वालेकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे तीनों बोर्ड फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इसके अंदर जानेंगे, और आखिर में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि दो वैल्यूज को आपस में रिलेट करके वहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये एक कंडीशन है और इसके दो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, यानी दो नताइज यहाँ पे मुतवक्के हो सकते हैं, या तो ये बात सही होगी या ये बात गलत होगी। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज लेस देन 3, अब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इसी तरह हम इन दो को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन या इक्वल टू। अब हम देखते हैं इसका एक कोड और उसमें देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x, y और z, और इन 3 वेरिएबल्स में हम मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। लेट सपोज x में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं 8 और y में हम वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे 7, और इसी तरह हम z में भी कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 6। अब इसके नीचे हम एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो यहाँ पे इफ के ब्लॉक में क्या प्रिंट होना चाहिए, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, x की और y की वैल्यू जो है ये आपस में कंपेयर होंगी। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास x इज ग्रेटर देन y, और इसके आखिर में हम सेमीकोलन डाल देते हैं। अब आप देखें कि अगर इसको हम कंपाइल करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इफ के नीचे एल्स पार्ट भी इसका लिख लेते हैं, बल्कि एक और इफ कंडीशन इसके नीचे हम लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन z, अगर x की वैल्यू जो है वो z से ग्रेटर है यानी z से बड़ी है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए the value of x, यानी the x is greater than z, और इसके आखिर में हम सेमीकोलन डाल देंगे। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है या x की वैल्यू जो है वो z से ग्रेटर है। इसके अंदर हम और नीचे इफ स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और उसके मुताबिक हमारे रिजल्ट्स आते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम इन दो कंडीशंस को ही देखें और इसको ही अगर हम कंपाइल और रन करते हैं
تو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آئے گا. جیسے ہی ہم اپنا پروگرام رن کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ ریزلٹ آتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ اسکرین پہ پرنٹ ہوا ہے x از گریٹر دین y. اب یہ لائن کیوں پرنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی کیونکہ x کی ویلیو جو تھی وہ ہمارے پاس 8 تھی اور y کی ویلیو 7 تھی. تو اگر ہم یہاں پہ ویلیوز پٹ کرتے ہیں 8 از گریٹر دین 7, ظاہری سی بات ہے اس کا ریزلٹ ٹرو آئے گا. تو جیسے اس کا ریزلٹ ٹرو آئے گا تو اس if بلاک کے اندر یہ جو if بلاک ہے یہ جو بریکٹس کا اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ پرنٹ ہوگی. تو ہماری آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے x از گریٹر دین y, یعنی یہ لائن پرنٹ ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری کنڈیشن ٹرو ہو گئی, 8 جو ہے وہ 7 سے گریٹر ہے. اسی طرح ہماری جو اس کے نیچے جو ہم نے کنڈیشن لکھی تھی if x از گریٹر دین z, یہ کنڈیشن بھی ہماری صحیح ہوئی ہے کیونکہ x کی ویلیو جو تھی وہ 8 تھی اور z کی ویلیو 6 تھی. تو 8 6 سے گریٹر ہے تو یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہو جائے گی. تو ہماری آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے x از گریٹر دین z, یعنی دونوں سٹیٹمنٹ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں, دونوں سٹیٹمنٹ یہاں پہ چلی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ریلیشنل آپریٹر استعمال ہوتے ہیں دو ویلیوز کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے. اسی طرح اگر ہم اس گریٹر کے آگے ایکول کا نشان لگا دیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں x از گریٹر دین اور ایکول ٹو y, یا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں x از لیس دین اور ایکول ٹو z. اب ہم یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہاں پہ ایک نیا ایڈیشن کیا ہے ایکول سائن کا, اب تھوڑی سی ویلیوز میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. x کی ویلیو یہاں پہ ہم نے 8 رکھی ہے اور z کی ویلیو بھی ہم یہاں پہ 8 رکھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیا ریزلٹ آتا ہے. جیسے ہی ہم نے اپنے اس پروگرام کو رن کیا تو ہمارا ریزلٹ یہاں پہ آیا. پہلی سٹیٹمنٹ یہاں پہ پرنٹ ہو رہی ہے x از گریٹر دین y, کیونکہ یہاں پہ جو فرسٹ کنڈیشن ہے یہ ٹرو ہے کیونکہ x کی ویلیو 8 ہے اور یہاں پہ ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں x کی ویلیو یہاں پہ 8 ہے اور y کی ویلیو 7 ہے. تو x کی ویلیو y سے گریٹر ہے تو یہ سٹیٹمنٹ تو لازمی پروسیس ہوگی, ایگزیکیوٹ ہوگی, یہاں پہ کنڈیشن ٹرو ہوگی. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسری کنڈیشن ہے یہ بھی ٹرو ہو رہی ہے کیونکہ x از لیس دین z. اب x z سے لیس ہے, اگر ہم یہاں پہ چیک کریں x اور z کی ویلیوز آپس میں برابر ہیں. تو x جو ہے وہ z سے لیس نہیں ہے بلکہ x اور z آپس میں برابر ہیں. تو یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ناٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے. ناٹ آپریٹر کو اس سمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ناٹ آپریٹر کرتا کیا ہے, یہ دراصل کسی بھی کنڈیشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے یا اس کو بدل دیتا ہے یا اس کو اپوزٹ کر دیتا ہے. اٹ آلٹرز دا ریزلٹ آف کنڈیشن, یعنی آلٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو بالکل بدل دے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک کنڈیشن کا ریزلٹ ٹرو آ رہا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر ناٹ آپریٹر اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کا ریزلٹ ٹرو سے کیا ہو جائے گا, فالس ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ ایک کنڈیشن ہے 2 از لیس دین 5 اور اس کنڈیشن کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹرو آئے گا. لیکن اگر میں یہاں پہ ناٹ آپریٹر اپلائی کر دوں اس کے اوپر تو یہ ٹرو کو کنورٹ کر دے گا فالس میں, یعنی ناٹ 2 از لیس دین 5 کا آنسر ٹرو نہیں آئے گا بلکہ فالس آئے گا. اور اگر کہیں پہ ریزلٹ فالس آ رہا ہے, مثال کے طور پہ 10 از لیس دین 3, یہ کنڈیشن جو ہے اس کا ریزلٹ فالس آئے گا. لیکن اگر میں یہاں پہ ناٹ آپریٹر اپلائی کر دیتا ہوں تو اس کا ریزلٹ جو فالس آنا تھا فالس سے کنورٹ ہو جائے گا کس میں, ٹرو میں. تو اس طرح سے یہ ناٹ آپریٹر ہم استعمال کرتے ہیں. اب ہم پروگرامنگ میں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے ایک پروگرام پڑھا تھا جس کے اندر یوزر سے دو چیزیں ان پٹ لی جا رہی تھی, ایک اس کی ایج اور ایک اس نے جو فیس جمع کروائی ہے جم میں انٹر ہونے کے لیے. تو اس کا ہم نے ایک پروگرام پڑھا تھا جس میں ہم نے اور آپریٹر کا استعمال کیا تھا. اس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ ایج جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے یا اس نے فیس جو ہے وہ 2000 سے زیادہ جمع کروائی بھی ہو, تب ہم اس کو جم میں انٹر ہونے کی اجازت دے دیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی ٹرو ہوتی ہے تو وہ شخص جم میں انٹر ہو سکتا ہے. اب اگر میں ان دو کنڈیشنز کے درمیان میں ناٹ آپریٹر کا استعمال کر دوں, یعنی جو یہ کنڈیشن ہے ایج از گریٹر دین 18, یہاں پہ اگر ہم ناٹ آپریٹر ایڈ کر دیں
اور اسی طرح یہاں پہ جو فیس کی کنڈیشن ہے یہاں پہ بھی اگر ہم ناٹ آپریٹر ایڈ کر دیں تو ہمارا پورا پروگرام بالکل مختلف ہو جائے گا. اب اگر میں اس کو چلاتا ہوں, کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں, تو ہمارا جو یہاں پہ آؤٹ پٹ اسکرین آئی ہے یہاں پہ اب ایج انٹر کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو اگر میں ایج انٹر کرتا ہوں 18 سال سے کم, لیٹ سپوز یہاں پہ میں ایج انٹر کرتا ہوں 13, اور رجسٹریشن فیس بھی میں 2000 روپے سے کم انٹر کرتا ہوں. اب دونوں کنڈیشن جو ہیں وہ دراصل حقیقت میں آپ کو جم میں انٹر ہونے کی اجازت بالکل نہیں دیں گی. یعنی 13 ایج بھی آپ کی کم ہے, فیس بھی آپ نے کم جمع کرائی ہے, لیکن جیسے میں انٹر کروں گا یہاں پہ دیکھیں کیا پرنٹ ہوا ہے, الاؤڈ ٹو انٹر ان جم. یعنی کہ ہمارا جو ریزلٹ آیا ہے کہ اس شخص کو جم میں انٹر ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دونوں کنڈیشنز یہاں پہ فالس تھیں, لیکن ہمارا جو یہاں پہ ناٹ آپریٹر تھا انہوں نے کیا کیا, دونوں یہ کنڈیشن بھی فالس تھی, یہ کنڈیشن بھی فالس تھی. ناٹ آپریٹر نے کیا کیا, اس فالس کو ٹرو میں کنورٹ کر دیا اور اس فالس کنڈیشن کو بھی ٹرو میں کنورٹ کر دیا. یعنی یہاں پہ بھی ٹرو آ رہا ہے, یہاں پہ بھی ٹرو آ رہا ہے. اب دونوں ٹرو کے درمیان جب ہم اور آپریٹر اپلائی کریں گے تو اوور آل ریزلٹ ہمارا ٹرو ہی آئے گا. اس وجہ سے اف کی باڈی میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ پرنٹ ہوا, اور اف کی باڈی میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے, یو آر الاؤڈ ٹو انٹر ان جم. آپ نے دیکھا کہ ہماری آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا یو آر الاؤڈ ٹو انٹر ان جم. تو یہ دراصل سارا کمال جو ہے وہ اس ناٹ آپریٹر کا ہے, جس نے ہماری فالس کنڈیشن کو ٹرو میں کنورٹ کر دیا. اس سے اوور آل جو کنڈیشن تھی ہماری وہ ٹرو ہو گئی, اور اف کی باڈی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو گئی. تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ناٹ آپریٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں پروگرامنگ میں وہ کس طرح سے کسی کنڈیشن کے ریزلٹ کو آلٹر کر دیتا ہے یا بالکل چینج کر دیتا ہے. ٹرو ہو تو فالس کر دیتا ہے, اور اگر فالس ہو تو اس کو ٹرو کر دیتا ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اور آپریٹر کے بارے میں. اور آپریٹر پروگرامنگ میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے دو کنڈیشنز کے درمیان آپریٹر استعمال کرنا ہوتا ہے. اس اور آپریٹر کو لاجیکل آپریٹر بھی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے دو کنڈیشنز کے درمیان اپلائی ہونے کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی ریزلٹ دیتا ہے. اس کے لیے یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو اس سے ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کنڈیشن ہے یہاں پہ 2 is less than 5, اینڈ ایک اور کنڈیشن ہے یہاں پہ 7 is less than 11. اب اس کنڈیشن کا جو ریزلٹ آئے گا وہ ظاہری سی بات ہے ٹرو آئے گا, کیونکہ 2 is less than 5 یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور 7 is less than 11 یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو دو ٹرو کنڈیشنز ہیں, ان کے درمیان جب ہم اور آپریٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا ٹرو. یعنی یہ جو ریزلٹ آیا ہے یہ دراصل یہ اور آپریٹر اپلائی کرنے سے آیا ہے ان دو کنڈیشنز کے درمیان میں. تو ہمیشہ اور آپریٹر کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹرو آتا ہے, لیکن فالس تب آتا ہے جب دونوں کنڈیشن فالس ہوں. یعنی کنڈیشن 1 یہ بھی فالس ہو اور کنڈیشن 2 یہ بھی فالس ہو. تب اگر ہم ان کے درمیان اور آپریٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ریزلٹ آئے گا یہاں پہ یہ فالس آئے گا. تو اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا ٹیبل یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اگر پاسبلٹیز جو ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں, یا ایک کنڈیشن ٹرو ہو دوسری فالس ہو, یا ایک فالس ہو اور سیکنڈ ٹرو ہو, یا پھر دونوں فالس ہوں. تو ان کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر میں دونوں ٹرو کنڈیشن کے درمیان میں اور آپریٹر کا استعمال کرتا ہوں تو ریزلٹ آئے گا ٹرو, یہاں پہ بھی ریزلٹ آئے گا ٹرو, اور یہاں پہ بھی ان کا ریزلٹ ٹرو آئے گا, اور یہاں پہ ریزلٹ فالس آئے گا. اب یہ چیز پروگرامنگ میں کہاں استعمال ہوتی ہے یہ ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک پروگرام کی مدد سے, اور وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں ہم نے سی پروگرام ایک بنایا ہے اور آپریٹر کو سمجھنے کے لیے. پروگرام کرتا یہ ہے کہ یہ یوزر سے دو ان پٹ لیتا ہے, ایک یوزر کی ایج ان پٹ لیتا ہے, اور یوزر نے جو فیس جمع کروائی ہے وہ اماؤنٹ اس سے ان پٹ لیتا ہے. اور یہ پروگرام کرتا یہ ہے کہ یہ یوزر کو الاؤ کرتا ہے جم میں انٹر ہونے کے لیے. یعنی ایک جم ہے مثال کے طور پہ, وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس یہ دو کنڈیشن سامنے رکھی جاتی ہیں. ان دو کنڈیشنز میں سے اگر ایک کنڈیشن بھی ٹرو ہوتی ہے تو آپ جم میں انٹر ہو سکتے ہیں. اگر ان میں سے دونوں کنڈیشن فالس ہو جاتی ہیں تب آپ جم میں انٹر نہیں ہو سکتے. اب یہ کنڈیشنز کون سی ہیں؟ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی جم میں انٹر ہونا چاہتا ہے اس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے,
اور اس نے جو فیس جمع کروائی ہے وہ 2,000 روپے سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ دو کنڈیشنز ہیں, یہ دو کنڈیشنز چیک کی جائیں گی. اگر ایک کنڈیشن بھی ٹرو ہے تو آپ جم میں انٹر ہو سکتے ہیں. اب میں اس کو ڈائریکٹ چلا کر میں آپ کو ڈائریکٹ اس کا آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں. جیسے ہی ہم اس کو رن کریں گے تو یہ اس کی آؤٹ پٹ اسکرین ہے. یہ آؤٹ پٹ اسکرین ڈسپلے ہوگی جب بھی کوئی شخص جم میں انٹر ہونا چاہے گا. اس کو پہلے یہاں پہ 2 انپٹ دینے ہوں گے. پہلا انپٹ اس کو یہ دینا پڑے گا کہ اس کو اپنی ایج انٹر کرنی پڑے گی. تو مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ ایک بندہ آتا ہے اور یہاں پہ اپنی ایج انٹر کرتا ہے 16. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے پلیز انٹر رجسٹریشن فیس. اب ایک لڑکا ہے, اس کی ایج 16 ہے اور اس نے رجسٹریشن فیس جو ہے وہ کم جمع کروائی ہے, یعنی 1,500 روپے اس نے جمع کروائے ہیں. تو یہاں پہ ریزلٹ ہمارا کیا آ رہا ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان دا جم. تو اس کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ جم میں انٹر ہو سکے. اب یہ چھوٹا سا ایک پروگرام ہے جو کہ اس چیز کو آج کے ویڈیو میں ہم پریسیڈنس آف آپریٹر فرام ٹاپ ٹو باٹم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سی لینگویج میں جو ہمارے آپریٹرز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے, یا جو ان کی ایگزیکیوشن کی یا ان کے پروسیس کی جو سیکوینس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر ایک آئی ڈی کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک فارمولا پلیس کیا ہوا ہے, جس فارمولے میں ہمارے کچھ آپریٹرز یوز ہوئے ہیں, جن آپریٹرز میں بریکٹس ہیں, پلس کا سائن ہے, ڈویژن سائن ہے اور ملٹیپلیکیشن سائن ہے. تو یہ تمام کے تمام آپریٹر, اس کے بعد یہ اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے, تو یہ تمام کے تمام آپریٹر میں نے اس فارمولے میں اسٹیٹمنٹ میں یوز کیے ہیں, اور اس کے بعد میں نے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اے میں اسٹور کروانے کے بعد اس کو میں نے پرنٹ کر دیا ہے. اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کا آنسر آ رہا ہے وہ آنسر آ رہا ہے دا آنسر از 2. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کمپائلر, اس کمپائلر نے اس تمام کے تمام فارمولے کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اس ٹائم اپنی اسکرینس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ جو امیج ہے, اس امیج میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہم آپریٹرس کو کس طریقے سے یا کس طریقے سے کمپائلر آپریٹر کے اوپر عمل کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو پلس اور مائنس ہے, اس پلس اور مائنس کا مطلب یہ یونری آپریٹر ہے. یونری آپریٹر کو ایسے لکھا جاتا ہے پلس کے لیے, اور یوں لکھا جاتا ہے مائنس کے لیے, یعنی کہ ڈیکریمنٹ کے لیے. اس کے بعد اسٹیرک یعنی کہ ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اور جو ماڈیولس یعنی کہ پرسنٹیج سائن ہے, ان تمام کے تمام آپریٹرز کی جو امپورٹنس ہے, جو پریورٹی ہے یا جو اہمیت ہے وہ سیم ہے. لیکن ہم اگر یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائم کے اوپر ہمارے فنکشن میں آ جائیں یا ہمارے فارمولے میں آ جائیں تو ہم لیفٹ ٹو رائٹ ان کو سالو کرنا سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد پلس اور مائنس کی جو امپورٹنس ہے, جو پریسیڈنس ہے وہ آتی ہے, اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام ایکول ٹو, لیس دین, گریٹر دین اور گریٹر دین اور ایکول ٹو, یہ تمام کے تمام آپریٹر آتے ہیں. اور سب سے لاسٹ کے اوپر 3 آپریٹر ہیں جن کی امپورٹنس یا پریورٹی سیم ہے, جن میں سے سب سے پہلے ایک کمپیریزن آپریٹر ہے, یہاں پہ ناٹ کا آپریٹر ہے, اور سب سے لاسٹ کے اوپر اسائنمنٹ آپریٹر ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ان آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے اس فارمولے کو ایویلویٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پریورٹی ہوتی ہے وہ بریکٹس کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بریکٹس کو سالو کرتے ہیں. تو بریکٹ کے اندر ایک آپریٹر ہے جو کہ پلس آپریٹر ہے, تو پلس کے علاوہ اور کوئی آپریٹر نہیں ہے بریکٹ کے اندر, اس لیے ہم یہاں پہ صرف پلس کو سالو کریں گے. تو 2 + 2 یہاں پہ اس کا آنسر 4 آ جائے گا, اور 4 کے بعد جو ہمارا ایکسپریشن ہو جائے گا 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2 مائنس 2 اینڈ ملٹیپلائی بائی 2. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اس ایکسپریشن میں 3 آپریٹر ہیں, ایک ڈویژن کا آپریٹر, ایک مائنس کا آپریٹر اور ایک ملٹیپلیکیشن کا آپریٹر. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کی ڈویژن کی کیونکہ پریورٹی امپورٹنٹ سیم ہے, تو تب ہم کیا کریں گے اس کیس میں ہم لیفٹ سے آپریٹرز کو سالو کرنا سٹارٹ کریں گے. تو لیفٹ پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ڈویژن آ رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو اس کا آنسر آ جائے گا 2 مائنس 2 ملٹیپلائی بائی 2. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 آپریٹر بچ گئے, ایک مائنس کا آپریٹر ہے اور ایک اسٹیرک یعنی کہ ملٹیپلیکیشن کا آپریٹر ہے. تو ملٹیپلیکیشن کا جو آپریٹر ہے اس کی پریورٹی زیادہ ہے, تو ہم مائنس کی بجائے پہلے ملٹیپلیکیشن کو سالو کریں گے, تو اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 2 مائنس 4. تو اب پورے کے پورے اسٹیٹمنٹ میں, پورے کے پورے ایکسپریشن میں ہمارے پاس صرف ایک ہی آپریٹر بچا ہے جو کہ مائنس کا آپریٹر ہے. تو جب ہم اس کو فردر ایویلویٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا -2. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ اے آ رہا تھا, تو اے یہاں پہ آ جائے گا اس ایکسپریشن کے لیفٹ سائڈ کے اوپر, ایکول کے لیفٹ سائڈ پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک ہی ایکسپریشن بچ گیا ہے جو کہ ایکول کا سائن ہے, اور ایکول کو ہم لوگ اسائنمنٹ آپریٹر بولتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. تو اب ایکول کا سائن کیا کرے گا, ایکول کا سائن یہ کرے گا کہ اے میں جو ویلیو سٹور کرے گا وہ ویلیو ہو جائے گی -2. تو اس طرح سے جو ہماری اے کی سب سے لاسٹ ویلیو ہوگی وہ -2 ہو جائے گی. تو اس ویڈیو میں ہم نے پریسیڈنس آف آپریٹر کے بارے میں پڑھے,
اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل ایک سے زیادہ میتھمیٹکس کے آپریٹرز ہوں تو اس کو ہمارا کمپائلر کس طریقے سے ان کے اوپر ایگزیکیوشن پرفارم کر سکتا ہے.